मेरा नाम नौरीन है। मैं एक जवान खूबसूरत बीवी हूँ। मेरा शौहर मेरे खूबसूरत होने के बावजूद मेरी तलब पूरी नहीं कर रहा था। एक दिन मेरी एक सहेली ने मुझे अपने घर आने की दावत दी। मेरी वो सहेली इन लोगों में से है जो इंटरनेट का बाकसरत इस्तेमाल करते हैं। उसने मेरे दिल में इस दुनिया को देखने, उसे जानने और इस्तेमाल करने में रग़बत और शौक़ को खूब भड़का दिया। उसने मुझे तकरीबन 2 माह में ही ये सब कुछ सिखा दिया कि इंटरनेट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब मेरे शौक़ का ये आलम हो गया था कि मैं बाकसरत इस्तेमाल उसके घर जाने लगी। मैंने उससे चैटिंग करना सीख लिया। मैंने ये भी सीख गई कि कंप्यूटर को कैसे खोलना और इंटरनेट में कैसे दाखिल होना। इन 2 माह के दौरान मेरी अपने शौहर से हर वक्त जंग छिड़ी रहती कि वो घर में इंटरनेट लगवाए, लेकिन वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ था। यहाँ तक कि मैं उससे ये कहकर कायल कर लिया कि तुम्हारे काम पर चले जाने के बाद मैं बहुत तन्हाई महसूस करती हूँ और सख्त अक्काहट में मुब्तला रहती हूँ, खुसूसन जब हम घर वालों से भी दूर हैं। मैंने दलील दी कि मेरी तमाम सहेलियों के पास इंटरनेट कनेक्शन है, वो इसे इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि इस्तेमाल करूं और उनसे गपशप ना करूं जब तक कि वो टेलीफोन से बहुत सुस्त है। आखिरकार मेरा शौहर मान गया, मगर काश वो ना मानता। मैंने रोज़ाना अपनी सहेलियों से चैटिंग करना शुरू कर दिया। उसके बाद मेरे शौहर को मेरी तरफ से कोई शिकवा शिकायत और परेशानी ना रही। वो जैसे ही घर से निकलता, मैं दीवाना वार शदीद शौक़ और ज़ौक़ के साथ इंटरनेट की तरफ लपकती। मैं कई कई घंटे तक तवील औकात के लिए बैठी रहती। अब तो मैं ये तमन्ना करने लगी कि मेरा शौहर ज़्यादा से ज़्यादा बाहर रहा करे। मैं अपने शौहर से प्यार करती हूँ और उसने भी मेरे किसी मामले में कभी कमी पेशी कोई कोताही नहीं बरती। ये भी ठीक है कि उसकी माली हालत मेरी बहनों और सहेलियों के मुकाबले में पतली थी, मगर वो मेरी सआदत और ख़ुशी के लिए भरपूर मेहनत और दौड़ धूप करता रहता। वक्त गुजरने के साथ साथ मैं महसूस करने लगी कि इंटरनेट मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा दिल बहलाने का ज़रिया बनता जा रहा है। मेरी ये हालत हो गई थी कि अब मैं अपने वालिदैन को मिलने के लिए जाने में भी कोई दिलचस्पी ना ले रही थी, जबकि इससे कबल हम हर 15 दिन के बाद मिलने के लिए जाया करते थे। जब कभी अचानक मेरा शौहर घर दाखिल हो जाता तो मैं घबरा उठती और इंटरनेट में मौजूद हर चीज़ को इस अफरा तफरी में बंद करती कि इसे मेरे फ़ेल पर तअज्जुब हुआ करता। लेकिन इस पर किसी किस्म का कोई शक नहीं था, बल्कि वो तो ये चाहता था कि वो देखे कि मैं इंटरनेट पर क्या करती हूँ और उससे किस तरह दिल बहलाती हूँ। हो सकता है ये महज एक छोटी सी बात हो, शायद यही गैरत है कि एक दिन जब उसने लाइव चैट करते हुए किसी की आवाज़ सुन ली थी, जिसे मैं अपने तमाम तर एहतियाती कोशिशों और होशियारियों के बावजूद उससे छुपा ना सकी। उस दिन के बाद वो कभी कभार मुझ पर खफगी का इजहार करता और कहा करता कि इंटरनेट हसूल मालूमात का वसी मैदान है, लेकिन ये वक्त ज़ाया करने का बाइस भी है। वक्त गुजरता गया और मैं रोज़ बरोज़ नित नए लोगों से चैट कर गुरीदा और दिलदीदा हो गई। बच्चों की तरबियत और परवरिश का मसला नौकरानी पर डाल दिया। ये तो मैं जानती ही थी कि मेरा शौहर कब घर आता है, लिहाजा उसकी आमद से पहले मैं कंप्यूटर और इंटरनेट सब को ऑफ करके रख देती। जहाँ तक मेरी ज़ात का तल्लक है, मैंने अपने बनाओ संगार से लापरवाही बरतना शुरू कर दी थी। इस इंटरनेट में दाखिल होने से पहले मैं अपने शौहर के घर आने पर बन सवर कर अच्छी सूरत इख्तियार कर लेती थी, लेकिन अब मेरा बनाओ संगार कम होते होते ख़त्म ही हो गया। यहाँ इंटरनेट की इस हद तक दीवानी थी कि अपने शौहर के सो जाने पर चुपके से चोरी छुपे उठकर इंटरनेट कंप्यूटर वाले कमरे में चली आती और उसके उठने वक्त से पहले पहले चुपके से दोबारा बिस्तर पर आ दबकती। कुछ अरसे के बाद उसे शायद एहसास हो गया कि मैं इंटरनेट पर बिला वजह वक्त ज़ाया करती रहती हूँ, लेकिन वो मुझ पर तरस खाता रहा कि बेचारी अकेली है, वालिदैन और बहन भाइयों से भी दूर है, और मैंने इससे मुशफाना जज्बात से खूब नाजायज़ फ़ायदा उठाया। वो इस बात पर नाराज़ होता कि मैं बच्चों के बारे में लापरवाही बरत रही हूँ, और उस बात को लेकर उसने मुझे कई दफ़ा डांट डपट भी की, जिस पर मैं झूठ मूठ रोने लगती और उसे कहती कि आपको मालूम है कि मैं आपके बाद घर में क्या होता है। मैं उनका बहुत ख्याल रखती हूँ, उनकी तरबियत परवरिश पर बड़ा वक्त सरफ करती हूँ, मगर यही कि सारा दिन शरारतें कर कर के मुझे थका देते हैं। मुख्तसर ये कि मैं हर चीज़ से लापरवाह, यहाँ तक कि शौहर से भी पहले मेरी हालत ये होती है कि मैं इस घर से बाहर होने की सूरत में 10वीं मरतबा से फ़ोन किया करती थी और सिर्फ इसकी आवाज़ सुनना चाहती थी। अब जब से इंटरनेट ने घर में कदम डाल लिया और मेरी ज़िंदगी में दाखिल हो गया, अब वो मेरी आवाज़ भी सुन ना पाता था, सिवाय उसके कि घर में किसी ख़ास चीज़ की ज़रूरत पेश आ जाए तो उसको कभी कभार फ़ोन करने की नौबत आ गई। अब मेरे शौहर को इंटरनेट पर बहुत गुस्सा आने लगा था। 6 माह इसी हालत में ही गुजर गए। मैंने कई कई
ناموں کے ساتھ لوگوں سے تعلق پیدا کر لیے، اور یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ نام مردوں کے ہے یا عورتوں کے۔ چیٹنگ کے تھرو جو بھی مجھ سے بات کرتا میں اسے اسی وقت گفتگو کرنا شروع کر دیا کرتی تھی، حالانکہ میں جانتی بھی تھی کہ یہ بات کرنے والا مرد ہے۔ ہاں، ایک شخص ایسا تھا جس کی طرف میں بہت مائل ہو گئی تھی۔ مجھے اس سے بات کرنا اچھا لگتا، اس کی ظریفانہ گفتگو کے لطائف اور نکتے پسند آتے، اس کی باتیں بڑی دلچسپ اور جی کو لبھانے والی ہوتی۔ دن گزرتے گئے اور ہم دونوں کے باہمی تعلقات گہرے سے گہرے ترین ہوتے چلے گئے۔ ان تعلقات کے قائم ہونے میں 3 مہینے لگے۔ وہ مجھے اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے اپنی طرف کھینچا چلا گیا، اور اس کی گفتگو ہر لفظ سے پیار محبت کے پیمانے چھلکتے تھے۔ اسے شوق دیدار اور آتشہ ہوتا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے الفاظ تو اس حد تک خوبصورت نہ ہوں، تاہم شیطان انہیں میرے سامنے خوب مزین کر کے پیش کرتا رہا۔ آج تک ہماری ساری کی ساری گفتگو چیٹنگ کے ذریعے صرف تحریر تھی۔ ایک دن اس نے میری آواز سننے کا مطالبہ کیا، جسے میں نے رد کر دیا۔ اس نے بڑی ہی اصرار کیا، حتیٰ کہ پھر اس نے دھمکی دینا شروع کی، اگر میں نے آواز نہ سنائی وہ تحریری گفتگو بھی بند کر دے گا، نہ چیٹ اور نہ ہی میل کرے گا۔ میں نے اس کے اس مطالبے کو ٹالنے اور اپنی رائے پر ڈٹے رہنے کی بہت کوشش کی، مگر اس پر قائم نہ رہ سکی۔ پتہ نہیں کیوں، یہاں تک کہ میں نے حامی بھر لی اور ہم اس پر متفق ہو گئے کہ صرف ایک ہی مرتبہ آواز سے گفتگو ہوگی۔ اب کہ ہم نے آواز والی گفتگو کا ذریعہ اختیار کر لیا، اگرچہ مطلوبہ سسٹم اتنا معیاری نہیں تھا، ہم اس کی آواز بہت ہی پیاری اور اس کی گفتگو انتہائی شیریں اور دل کو موہ لینے والی تھی۔ اس نے بتایا، تمہاری آواز صاف نہیں آ رہی، لہذا تم اپنا موبائل نمبر دو۔ میں نے اسے انکار کر دیا۔ مجھے تعجب اس کی جرأت پر ہوا، جبکہ میں دیر تک اس سے گفتگو کرنے کی ہمت بھی نہ پا سکی۔ اللہ کی قسم، میں جانتی تھی کہ شیطان مردود میرے سر پر سوار تھا۔ وہ مجھے اس کی آواز سنوا کر میرے دین اخلاق اور غفت اسما کو بکھیرنا چاہتا تھا، انہیں بھی چھپانا چاہتا تھا۔ یہاں تک کہ وہ دن آ گیا، میں نے اس سے بات فون پر کی۔ اس دن میری زندگی میں انحراف اور روح شروع ہو گئی۔ میں آہستہ آہستہ اس راستے پر بہت آگے نکل گئی۔ میں اس سلسلے میں بات کو طول نہیں دیتی۔ جو شخص میرا یہ قصہ پڑھے گا وہ یہی سمجھے گا میرا شوہر میرے بارے میں لاپرواہ تھا، وہ گھر سے باکثرت غائب رہا کرتا تھا، بلکہ اصل حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جب وہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا اور وہاں سے سیدھا گھر آ جاتا تھا، وہ میری خاطر اور میرے بچوں کی خاطر اپنے دوستوں کے پاس بھی کم جایا کرتا تھا، اور میں دن رات انٹرنیٹ میں مہارت حاصل کرتی گئی، اور اس سے میرا شفت بڑھتا گیا، حتیٰ کہ میں روزانہ 8 گھنٹے تک انٹرنیٹ پر رہتی۔ اب مجھے اپنے شوہر کا زیادہ گھر میں رہنا بھی برا لگتا تھا، بلکہ میں اس پر کئی دفعہ الٹی سیدھی بھی سنا چکی تھی۔ میں نے اسے یہ سبق دینے اور اس سلسلے میں اس کی حوصلہ افزائی کرنے لگی کہ وہ پارٹ ٹائم بھی کوئی کام کر لیا کرے، تاکہ قرضوں سے ہماری جان چھوٹے اور مختلف قسطوں کی ادائیگیوں کی لاپرواہی کا سلسلہ سے خلاصی ملے۔ واقعی اس نے میری یہ بات بھی مان لی اور اپنے کسی دوست کے کسی چھوٹے سے کاروبار میں حصے دار بن گیا۔ اس کے بعد تو میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت انٹرنیٹ پر ہی گزارا کرتی تھی۔ کبھی کبھی وہ ٹیلی فون اور نیٹ کے کنیکشن کے بلوں پر سپاٹے جاتے تھے، جو بعض دفعہ ہزاروں ریال تک آ جاتے تھے، لیکن وہ مجھے اس سے روکنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس آشنا کے ساتھ میرا تعلق روز بروز گہرے ہوتے گئے۔ جب کئی مرتبہ اس نے میری آواز سن لی، بلکہ خوب دل بھر کر سن لی، تو اس نے اصرار اور مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ وہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ مجھے اس کے مطالبے کی کوئی خاص پرواہ نہ تھی، اور نہ ہی میں نے اس سے کوئی طلب منطقہ کرنے کی سوچی، بلکہ میں تو صرف اس کے مطالبے پر اپنی خفگی ظاہر کر دی، جبکہ وہ در حقیقت میں بھی اس کے دیدار کی زیادہ تمنا رکھتی تھی، لیکن ڈرتی تھی کہ مجھے اجازت نہیں ملے گی۔ اس کا اصرار بڑھتا گیا، وہ مجھے دیکھنا چاہتا تھا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس کا یہ مطالبہ ایک شرط پر لا کر ہماری یہ پہلی اور آخری ملاقات ہوگی۔ ہم نے باہم یہ عہد و پیمان کر لیا اور پھر ایک مارکیٹ میں ملاقات کی۔ ہم دونوں کے مابین تیسرا شیطان العین بھی تھا۔ حقیقی بات تو یہ ہے کہ مجھے پہلی نظر میں بھا گیا، بلکہ شیطان نے اسے میری نگاہوں میں خوب مزے کر دیا۔ میرا شوہر بدصورت تو نہیں تھا، لیکن شیطان حرام کو بنا کر سنوار کر پیش کرتا ہے۔ ہم دونوں باہم مل کر اپنی اپنی راہ چلے گئے، مگر اس ملاقات کے بعد ہمارا تعلق روز بروز قوی سے قوی تر ہو گیا، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں، بال بچوں والی ہوں۔ اس کے بعد اس نے مجھے کئی مرتبہ دیکھا اور ملاقات کی۔ آہستہ آہستہ اسے میرے بارے میں تمام باتیں معلوم ہو گئی۔ اس نے مجھے اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا کہ میں اپنے شوہر سے نفرت کرنے لگی۔ بالآخر اس نے میرے سامنے یہ مشورہ رکھ دیا کہ میں اپنے شوہر سے
طلاق لے لوں، وہ مجھ سے شادی کر لے، میں اپنے شوہر سے نفرت کرنے لگی۔ میں نے بروز بروز نتنے کھڑے کرنے شروع کر دیے تاکہ کسی طرح وہ مجھے طلاق دے دے۔ ایک دن میرے شوہر نے بتایا کہ وہ کاروباری سلسلہ میں 5 دن کے لیے باہر جا رہا ہے۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ بچوں کے ساتھ اپنے مائکے والوں سے مل لاؤ۔ میں نے سوچا کہ اپنے آشنا سے کھل کر ملنے کا یہ مناسب وقت ہے۔ میں نے اپنے مائکے جانے سے انکار کر دینا میرا شوہر راضی ہو گیا۔ جمعے کا دن وہ 5 دن کے لیے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کی روانگی کے بعد ایک دن چھوڑ کر اتوار کو ہم نے ملاقات طے کی۔ میں نے اس شیطان صفت شخص سے ایک مارکیٹ میں ملاقات کرنے کا وعدہ کیا۔ میں اس کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو گئی۔ وہ مجھے مختلف سڑکوں پر لے کر گھماتا رہا۔ یہ میری زندگی کا پہلا موقع تھا کہ میں کسی اجنبی کے ساتھ باہر گئی تھی، اس لیے میں کچھ قلق، اضطراب اور پریشانی میں مبتلا تھی۔ میں نے اس سے کہا میں گھر سے زیادہ دیر باہر نہیں رہ سکتی، مجھے ڈر ہے کہ میرا شوہر کہیں فون نہ کرے یا کوئی واقعہ نہ رونما ہو جائے۔ اس نے یہ سن کر کہا کہ وہ تمہیں طلاق دے دے گا، اس طرح تمہاری جان ہی چھوٹ جائے گی۔ مجھے اس کی یہ بات اور آواز کی ٹون پسند نہ آئی۔ میں مزید پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے کہا وہ دور ہرگز نہ جائے، میں گھر سے زیادہ لیٹ نہیں ہونا چاہتی۔ اس نے مجھے باتوں میں الجھانا شروع کر دیا۔ میں ایسی جگہ پر تھی جیسے میں جانتی نہیں تھی۔ وہ جگہ اندھیری تھی، کوئی باغیچہ یا فارم ہاؤس لگتا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ تم مجھے یہاں پر کیوں لے جا رہے ہو؟ میں نے اسے پوچھا۔ چند ہی لمحات گزرے تھے کہ گاڑی کھڑی ہو گئی اور کوئی دوسرا ہی شخص اس سائڈ کا دروازہ کھول کر مجھے زبردستی گاڑی سے باہر کھینچ رہا تھا۔ تیسرا شخص بھی فارم کے اندر تھا۔ میں نے ایک چوتھے آدمی کو بھی بیٹھے دیکھا۔ اس جگہ عجیب قسم کی بوئیں اٹھ رہی تھی، ہر چیز مجھ پر بجلی بن کر گر رہی تھی۔ میں چلائی روتی منتیں سماجھتے کر کے اس سے رحم کرنے کو ترس کھانے کی اپیل کی۔ میں نے اپنا منہ پر دناٹے دار محسوس کیا اور کوئی آواز مجھ پر چلا رہی تھی۔ اس آواز اور تماچے نے نہ صرف مجھے ہلا کر رکھ دیا بلکہ میں خوف و ہراس کے اس نتیجے میں اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ اب میرے ساتھ جو ہوا سو ہوا۔ کچھ دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں سخت مرعوب تھی۔ میرے سارے جسم پر ریشہ طاری تھا۔ میں لمحہ بھر کے لیے رونے سے نہیں رک رہی تھی۔ انہوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور گاڑی میں ڈالا اور میرے گھر کے قریب ایک جگہ میں مجھے پھینک گئے۔ میں بھاگم بھاگ کر گھر میں داخل ہو گئی۔ اب میرا ایک کام تھا، رونا، بس روتے ہی رہنا، حتیٰ کہ میری آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے۔ میں ہر وقت اپنے کمرے میں ہی پڑی رہتی۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں نے خودکشی کی کوشش کی۔ گھر میں ہوتے ہوئے بھی اپنے بچوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی اور نہ ہی میں ان کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ میرا شوہر سفر سے واپس لوٹ آیا۔ میری حالت اتنی بری ہو چکی تھی کہ وہ مجھے زبردستی ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹروں نے مجھے آرام اور سکون بخش دعائیں دی۔ میں نے شوہر سے التجا کی وہ مجھے جلد میرے مائکے لے جائے۔ میں بہت روتی تھی اور میرے گھر والے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ میرے شوہر سے کسی وجہ سے میری ناچاکی ہو گئی ہے۔ میرے والد نے میرے شوہر سے افہام تفہیم کی کوشش کی لیکن وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچے، کیونکہ میرے شوہر کو دراصل کسی بات کا علم نہیں تھا اور نہ ہی کسی دوسرے کو مجھ پر بیتنے والے سانے کی خبر تھی۔ ان گھٹیا لوگوں نے مجھے کس بڑی ذلت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اب میں یہ کلمات انتہائی نفقاہت کے عالم میں فرش مرض پر پڑھی لکھ رہی ہوں، جو ہو سکتا ہے میرے لیے بستر مرگ بن جائے۔